अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज मुस्लिम लीग काफ जम हो गई तहरीक इंसाफ में। कल से जेल भरो तहरीक का आगाज और उसके अलावा आज चेयरमैन नायब आफ्ताब सुल्तान साहब ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर मुकदमात बनाने का प्रेशर भी है। शुरू करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ। शायद वो कल जेल भरो तहरीक का आगाज उनसे होगा और कल अवेलेबल ना हो शाह महमूद कुरैशी साहब, इसलिए हम उन्हीं से आगाज कर लेते हैं। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी कल जा रहे हैं अंदर? शाह जी आप काशिफ आप हुक्म करने चला जाऊंगा। नहीं अभी फौज के कहा ना कि आपका नंबर कौन सा है वैसे कल गिरफ्तारी देने वाले? मेरा नंबर तो यही है जिस पे आप बात कर रहे हैं, यही मेरा फोन है। और मैं अंदर जाने वाले नंबर की बात कर रहा था शाह जी। जी अंदर जाने वाले नंबर की गल कर रहे हैं। नंबर वन। सो यू आर द वन दैट विल लीड एवरीबडी एल्स इन इंशाल्लाह। सर शाह जी तरीकाकार क्या होता है वैसे, इसमें क्या करेंगे? देखिए काशिफ देखिए, हमने एक पुरअमन एहतजाज का एक तरीका बनाया है और हम ये आज खुद गिरफ्तारी दे रहे हैं। अब इसमें सूरत हाल ये है कि हमने तोड़ फोड़ की सियासत नहीं करनी, हमने गिराव झलाव की सियासत नहीं की। हमने बहुत सोचा है, मुल्क पहले नाजुक सूरत हाल है, मईशत की बहुत नाजुक सूरत हाल है। अगर ये आइन शिकनी कर रही हैं और हमने कानूनी चाराजोई की है, सियासी चाराजोई की है और ये एक सियासी अमल है जिसका हम हिस्सा बन रहे हैं, तो लाहौर से आगाज होगा कल और फिर ये बढ़ेगी पेशावर और फिर रावलपिंडी, मुल्तान और शहरों में। सेक्शन 144 का निफाज कर दिया है। किस बुनियाद पर? एक तरफ सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और अगर हमने कैंपेन करनी है तो आपने गिरफ्तारियां करके सेक्शन 144 लगा के किस किस्म की आप एक सियासी फिजा पैदा कर रहे हैं, और हमने कोई नुक्स अमन पैदा नहीं किया और न करने का इरादा है। तो ये अगर अपने सियासी इंतकाम की आग बुझाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। शाह जी कल अगर गिरफ्तार ना किया तो क्या करेंगे? देखिए, न किया तो एक सिलसिला है, आगाज है। हम नहीं करेंगे तो फिर और भी शहर हैं, जगह और पेश हो जाएंगे, फिर किसी और जगह पेश हो जाएंगे। न किया तो मुल्तान है, मुल्तान हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ना किया तो फिर तो कहीं से भी गिरफ्तार नहीं करेंगे ना, वो जेलों की जगह भी है और साथ में वो अब देखें हुकूमत इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे करती है इस तहरीक को। उनका भी एक फैसला होगा कि वो आपको गिरफ्तार ना करें ताकि ये पॉलिटिकल स्पेक्टिकल्स ना बनने दें। ज़ाहिर है उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी। देखिए, अगर नहीं करते, हम क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि वो अपनी जो आइन की पासदारी करें, और अगर इलेक्शंस का जैसे कि सदर साहब ने फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि उनको कोई रास्ते में कोई रुकावट नहीं और 90 दिन में करवा सकते हैं, अगर उनका भी इशारा यही है और प्रेसिडेंट साहब भी कह चुके हैं और उनका खत भी है, और इलेक्शन कमीशन ने पहले गवर्नर को जो खत लिखा था उस पर एक तारीख तयन भी किया था 9 अप्रैल का, उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर जेल भरो तहरीक की हमें जरूरत नहीं होगी। हम आवाम के पास जाएंगे, आवाम के सामने अपना मुकदमा रखेंगे और लोग फैसला करेंगे। शाह जी कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, कितनी गिरफ्तारियां देंगे, कितने लोग? हमने काशिफ देखिए, ये एक सिंबॉलिक टोकन चीज है। हम आगाज करेंगे जिसमें कुछ पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस होंगे और कुछ कारकुनान होंगे, और फ्रॉम सिटी टू सिटी हम मूव करेंगे। कल हमारा जो प्लान है वो तकरीबन 200 कारकुन हैं जिनको हमने लिस्ट किया है, और 5 जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, लीडर्स हैं, वो होंगे, और एज पार्टी वाइस चेयरमैन मैं अपने आप को खुद पेश कर दूंगा। और एक आज ज़ाहिर जम हुई है काफली, क्या सदर बनाने जा रहे हैं परवेज इलाही साहब को? देखिए, वो जम हुए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। उनके आने से हमारी सफ़ों में इजाफा होगा और इंशाल्लाह मिलके उनको भी फायदा है कि तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े होंगे। देखिए, काफ लीग के अब टिकट पर वो शायद उनको वो पजीराई ना मिलती जो आज तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर टिकट पर उनको पजीराई मिल सकती है। मैं सवाल कुछ और पूछा शाह जी कि क्या वो आपके सदर होंगे कल? देखिए, ये इमरान खान साहब की सवाबदीद है। इमरान खान साहब ने एक मशावत का अमल है
اس کا آغاز کیا ہے، اور اس پر جو وہ فیصلہ کریں گے، پارٹی کے چیئرمین ہیں، پارٹی کے مفاد میں ان کا ایک اپنا مقام بھی ہے، چودھری پرویز صاحب کا اپنا ایک مقام بھی ہے، ایک اپنی عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو جو فیصلہ کریں گے پارٹی اس کو قبول کرے گی۔ اور وہ آخر میں شاہ جی، وہ ایک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تحریک انصاف کا پریزیڈنٹ ہوگا، دیکھیے یہ سارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دیکھیے تصویر کے دو رخ ہیں، ایک رخ جو آپ دکھا رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے دکھایا تھا شاہ جی، ہم نے نہیں دکھایا۔ ہاں، میں آپ کی ذات کو میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کہہ رہا ہوں تصویر کے دو رخ ہیں، اور پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدگی سے دونوں رخوں کو دیکھ کر اور ایک فیصلہ کرنا ہے۔ آبویسلی ایک سیاسی فیصلہ ہوگا، جو ان کا ایفرٹ ہے، جو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی ہے اسمبلی تحلیل کرنے کی، ان کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ جو پارٹی کا ایک اپنی وہ جو پارٹی کا بیس ہے، اس کی توقعات ہے، وہ بھی ہیں۔ تو خان صاحب ان سب چیزوں کو، ان سب آپشنز کو دیکھ کر آگے چلیں گے۔ بہت شکریہ شاہ جی، شاہ محمود قریشی صاحب، دوبارہ بات کریں گے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سوال آخری تھا اس کا جواب مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہوں گے یا نہیں، شاہ جی نے بڑے پیار سے ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ صدر نہیں ہوں گے۔ دیکھیں گے، سب کچھ دیکھیں گے، پھر صدر صاحب، پھر چیئرمین صاحب اس کا فیصلہ کریں گے۔ علی نواز مان صاحب، سابق ایم این اے تحریک انصاف کے، تو منظور ہو گیا نا؟ ہاں، ہمارے سب کی منظور ہو۔ لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلمان اکمل راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے دیا ہے، انہوں نے کہا مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔ کھوسہ صاحب، یہ جو ساری پی ڈی ایم تھی، یہ میں ذرا آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں نیب کے بارے میں، اور یہ بہت سے کیسز کو دیکھ کر ہم بھی کہ غلط کیسز بن رہے ہیں، طریقہ کار غلط ہے۔ ایک یونیفارم طریقہ ہونا چاہیے نیب کے کام کرنے کا، کہ جب کسی کا کیس بنے سب کو پتا ہو، اس سٹیج پہ جائے گا، گرفتاریاں ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کا کیس ہو اس پہ گرفتاری نہ ہو، دوسرے کا کیس ہو اس پہ گرفتاری ہو۔ لیکن ایک چیز یونینیمسلی پچھلے 3.5 سال میں کہتے تھے سب، پی ڈی ایم کی جو اب جماعتیں ہیں، کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا کہتے تھے ذرا سن لیں۔ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ نیب یہ جو کالا قانون عامر کا بنا ہوا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہی آج استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیب قانون جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اپوزیشن کے خلاف۔ جو ملک کے اندر تباہی پھیلا رہا ہے، نیب ختم کرے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، ختم کرے اس نیب کو، ختم کرے تماشوں کو۔ نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے۔ انتقام، اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں رہ گیا۔ سیاسی انتقام کے لیے نیب کو استعمال کیا جاتا رہا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ شاہ جی، کھوسہ صاحب، سیاسی انتقام، پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل انجینئرنگ، اب نیب چیئرمین نے جو خطاب کیا، انہوں نے کہا دوسروں کے خلاف کیس بنواتے ہیں، خود 10 ارب بیرون ملک رکھے ہوئے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، یہ زمین دلوا دیں، یا فلاں کے بھائی کو چھوڑ دیں، فلاں کے خلاف کیس بنوا دیں، ان کو گرفتار کر لیں۔ تو کیا فرق ہے؟ جو بیان دیتے تھے آج وہی کام کر رہی ہے حکومت؟ دیکھیں کاشف، اب تو نیب ویسے ہی ٹوتھ لیس ہو گئی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں نیب انوالو ہے، ملوث ہے، یہ تو رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت سے سیف الرحمان ہلکان ہو کے ساری دنیا میں، جب محترم آصف علی زرداری، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جب کیسز ہوئے تھے، میں تو خود اس میں وکیل رہا ان میں۔ آپ کو پتہ ہی ہے جس انداز سے، جس شد و مد سے وہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی، اور اس کا تسلسل ہم نے پچھلے 3.5 سال میں محترم عمران خان صاحب کی جو ہے پورے جبلت کے ساتھ دیکھا کہ انہوں نے بھی جو ہے نیب کو استعمال کیا، اگرچہ وہ اب کہتے ہیں کہ میں نہیں کر رہا تھا، یہ کوئی اور کر رہا تھا، میں نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے آپ نام نہ لے، سمجھ سب کو آ گئی۔ بس ٹھیک ہے، تو کافی ہے، اتنا آپ کو سمجھ آ گئی ہے، باقی سب کو آ گئی۔ تو دیکھیں نا، پولیٹیکل انجینئرنگ تو سپریم کورٹ نے بھی لکھا، خواجہ سلمان رفیق کے کیس میں بڑی سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے وہ، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پر لکھا۔
چیف جسٹس شادی. لیکن سوری معاف چاہتا ہوں کھوسا صاحب, مسئلہ یہ نتھنگ ہیز چینج. جی آج ایک نیب چیئرمین جو آپ کا لگایا ہوا ہے اس لیے ریزائن کر کے چلا گیا کہ مجھ سے وہی کام کروانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت کرتی. ساتھ آج دوسرا ایک اور چیز ایڈ کر دوں اس میں, جو ہی نیب چیئرمین گئے, عمران خان, بشرا بی بی, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی, ان ساروں کو نوٹس دے کے بلا لیا, اسی دن بلا لیا. وہ 2 دن انتظار کر لو تاکہ یہ امپریشن تو نہ جائے کہ یہ چیئرمین نہیں کر رہا تھا, اب نئی چونکہ حکومت آ گئی ہے نیب کے اندر تو اب ہم یہ اپنی مرضی کے کام کرا لیں گے. سو امپریشن یہی ہے کہ یہی کام کرنا چاہ رہے تھے آفتاب سلطان صاحب, نہیں کر رہے تھے, اس کو گھر بھیجا ہے, اگلا آدمی آ کے یہی کام کرے گا. واٹ از ڈفرنٹ, کیا مختلف ہے اس کیس میں؟ کاشف یار کیا باتیں کر رہے ہو. آفتاب سلطان نے سارے کیسز کلوز کیے, اس قانون پر عمل درآمد کیا جو آلریڈی زیر تجویز ہے سپریم کورٹ میں, انڈر چیلنج ہے. یہ بھی انتظار نہیں فرمائی, انہوں نے تو سارے کلوز کیے کیسز. اور جہاں تک تعلق ہے کہ آگے وکٹمائزیشن کرنے کے لیے تو تھوڑا سا ان کا بھی ضمیر شاید جھنجھوڑا ہوا ہوگا. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھو کاشف کہ یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. ہم الائز ضرور ہیں, آپ حکومت ہیں, لیکن کھوسا صاحب آپ حکومت ہے, خدا دا واسطہ ڈونٹ رن اوے فرام دی فیکٹ یو آر گورنمنٹ. اور کاشف ایک بات ذہن میں رکھو, اٹ از دا پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. اف دا پرائم منسٹر گوز دی انٹائر کیبنٹ گوز. دی کیبنٹ ہیز نو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس آف اٹس اون شورن آف دا پرائم منسٹر. سو فار گاڈ سے کیپ دس ڈسٹنکشن ان مائنڈ. یہ شہباز شریف کی حکومت ہے اور شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, اور اس کے ساتھ آپ کے بڑے سیلیبریٹڈ ججمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ ایپیکس کیس, اور آپ کو جو کہا جاتا ہے کیبنٹ مینز, آپ کو پتا ہے نا پرائم منسٹر مینز کیبنٹ. مصطفیٰ ایپیکس کیس ہے, صرف پرائم منسٹر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کیبنٹ نہ کرے. اور آپ کیبنٹ میں یار کاشف مجھے سپریم کورٹ کے فیصلے نہ سناؤ, میں سپریم کورٹ کو 50 سال سے جانتا ہوں, اس لیے چھوڑ دو. لیکن ایک بات آپ کس کے فیصلے سنا رہے تھے؟ Sir, it is the Prime Minister and his cabinet. Once the Prime Minister resigns or goes, there is no cabinet. But once the cabinet says something, Prime Minister has to do, because that's the government. Government تو cabinet ہے. یار تم بھی بادشاہ ہو, بچوں والی بات کرتے ہو. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کمانڈز اینڈ ڈکٹیٹس. تمہیں بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے فیکچول کیا کس طرح چلتی ہیں ہماری حکومتیں. ایسے ہی چلتی ہیں سر, ہم تو کہہ رہے ہیں ایسے ہی چلتی ہیں, ایسے ہی چلتی ہیں. نہیں چلنا چاہیے, نہیں چلنا چاہیے ایسے. دیکھیں what is wrong is wrong. Two wrongs will not do one right. میں کہہ رہا ہوں two wrongs will not do one right. جو آفتاب سلطان نے کیا ہے, اب اس نے ریزائن کیا ہے, اور میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ ہمارے اور لوگ بھی جو ہے نا اسی طرح جب اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت یہ بات کریں. محترم عمران خان صاحب کاش کے آرمی چیف کے خلاف اس وقت بات کرتے جب اقتدار میں تھے. سر ویسے ایک اور جملہ ایڈ کریں, میں آپ سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں بھی اچھا چلو جو پی ٹی آئی بھی آپ سے اتفاق کریے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس ٹائم بولنا چاہیے تھا جب وہ حکومت میں تھے, لیکن مریم نواز صاحبہ کو بھی اس ٹائم بولنا چاہیے تھا جب 27 نومبر نہیں آئی تھی کہ ہمارے پاس حکومت اب آئی ہے. وہ بھی حکومت 27 نومبر یا 29 نومبر کے بعد کہتی ہے کہ حکومت ہمارے پاس اب آئی ہے. استعفیٰ دینا چاہیے. کاشف وہ تو محترمہ کہتی ہیں کہ حکومت ہماری ہے ہی نہیں, وہ تو شہباز شریف سے بھی ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے انہوں نے. وہ کہتی ہیں نواز شریف آئے گا تو ہماری حکومت ہوگی, نواز شریف جب تک نہیں ہے تو ہماری حکومت ہی نہیں ہے. وہ تو اپنے چچا جان سے بھی ڈس ایسوسیٹ کر لیا ہے انہوں نے. تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پیپلز پارٹی والے جو ہے اس کا Sir, you have to take the burden where the burden is due, and whoever is in the government is part of everything that happens. You have the choice. آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں اگر آپ کسی سے اتفاق نہیں کرتے. اور میں اصل بڑے ایشو پر آؤں گا آپ کے پاس. راجہ صاحب سے, سلمان راجہ صاحب سے بھی بات کر لوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ الیکشنز وقت پر نہیں ہو رہے تو آپ صرف یہ بیان دے دیں ہاں جی آئین کے مطابق ہونا چاہیے. then you have to take positions also جس وقت آتا ہے. راجہ صاحب کوئکلی سب سے پہلے یہ جو سڈنلی نیب چیئرمین جاتے ہیں, نوٹسز شروع ہو جاتے ہیں, وہی پرانی پلے بک پولیٹیکل پارٹیز کی جو پہلے ہوتا تھا کہ اس کو اندر کر دو, اس کو اندر ڈال دو, 6 مہینے اندر رکھو. یہ چیئرمین نہیں کر رہے تھے, وہ جو ہی گھر گئے ہیں. ابھی اگلا چیئرمین آئے گا تو دیکھیں گے, لیکن کام شروع ہو گیا, نوٹسز آنے جانے شروع ہو گئے. اس کا مطلب وہی کام دوبارہ پرانا شروع ہونے والا ہے.
جی ایسا ہی لگتا ہے، اور یہ انتہائی بچگانہ سی ایک روش ہے، اور یہ 50 کی دہائی سے یوں ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ منصوبہ سازوں نے کوئی منصوبہ سازی میں بھی جدت پیدا نہیں کی. وہی گفتگو، وہی جملے، وہی الزامات جو سن 50 میں لگ رہے تھے وہی سن 2023 میں لگتے ہیں لوگوں پر. جس طرح اداروں کو تب استعمال کیا گیا پوری 50 کی دہائی میں، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک انتہائی بچگانہ مجھے تو یہ فعل لگتا ہے. پتہ نہیں کون سے یہ صاحبان فراست ہیں اپنے تئیں جو بیٹھ کے یہ منصوبہ سازی کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارا اقتدار جو ہے وہ مضبوط ہوگا، دوام پائے گا. وہ پرانی پلے بک تو سنی ہوگی آپ نے، مسئلہ پرانی پلے بک ہے، اسی کا ہی طریقہ ہے. اس پلے بک میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے نا، کچھ اس میں کچھ تو ایک ارتقاء کا عمل نظر آنا چاہیے. تو ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مداخلت ہے اداروں کے ساتھ. سر اضافہ ہوا نا، آپ کیا بات کرتے ہیں کہ پہلے کبھی نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا، نو کانفیڈنس ہو گیا، اضافہ دیکھیں. پلے بک وہی ہے بھائی، پلے بک وہی ہے لیکن اس میں طریقہ کار بدل دیا گیا. پہلے ہوتے تھے سزا دے کے باہر کر دیا، سب نے کہا نہیں جی سب رل کے ہم نو کانفیڈنس لے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. جی وائن صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا، اور یہ سب چیزیں کوشش ہوتی رہی ہے. لیکن دیکھیں ارتقاء جو ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے وہ ہے جو ایک اس حوالے سے ایک مزاحمت ہے. نو کانفیڈنس جو تھا پرویز الہی صاحب کا نہیں کسی وجہ سے کامیاب ہو سکا، وہ کھڑے رہے. جو ان کا ارادہ تھا ان کی پارٹی کا یا ان کے حلیفوں کا کہ تحلیل کی جائے اسمبلی، وہ ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ ہمیں اب ہمارے نظام میں، ہماری سیاست میں مزاحمت نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں کھوسا صاحب کی گفتگو میں بھی کیا ایک خوبصورت مہک ہے آزاد منشی کی. آزاد منش تو یہ ہیں ہی، لیکن یہ بھی جو ہیں تیار نہیں ہیں اس تمام روش کے ساتھ چلنے کو جو آج ان کی حکومت. آپ نے ٹھیک بجا فرمایا کہ ان کی پارٹی حکومت کا حصہ ہے، اور جس روش پہ یہ سب چلنا چاہ رہے ہیں کھوسا صاحب اس میں ہم نوا نظر نہیں آتے. ٹھیک، میں ذرا ایک علی اوان صاحب سے کے بعد پھر آتا ہوں واپس ذرا الیکشنز کے معاملے پر، کیونکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. کل صدر صاحب نے اعلان کر دیا، لیکن ایک بات بتائیں، میں یہ سیریس سوال ہے، برائے مہربانی آپ اس کو سیریس سوال. آپ بھی اندر جائیں گے؟ جی اسلام آباد. فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنے آتے ہیں آپ کو؟ ہاں سر، میں تو سیکھ لیجیے گا، ضرورت پڑے گی. پھر میں نے صفدر صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ فرائی پین کے ساتھ کچھ اگر کوئی اور تو نہیں ہوتا کچھ، تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا کہ پھر میں جانے کو. کتنے لوگ آپ لوگ کتنے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد کی باری آئے گی کتنے لوگ؟ سر میں تو پریشان ہو گیا ہوں. میں آپ سے پہلے بھی کاشف بھائی بات کر رہا تھا. تو ابھی ہم نے صرف اپنے کارکنوں میں یہ بات کی تو 2000 کا نمبر ودن 1 ڈے آیا ہے. اور اب جو ہم نے آن لائن رجسٹریشن شروع کی ہے اس کے نمبرز علیحدہ ہیں، اور ابھی اسلام آباد کی باری نہیں ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے جس دن شروع ہوگا. تو یہ وہ پلیجز تو نہیں ہے جو عموماً جو ڈونرز $10.5 ارب جو آ رہے تھے، وہ ایون پرویز مشرف صاحب کے ٹائم جب زلزلہ آیا تھا تو پلیجز ہوئے تھے. ابھی پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو گئی، $10.5 ارب آ گیا. اس پلیجز کی یہ اس طرح کے پلیجز تو نہیں ہے کہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، چاہے وہ 186 کا نمبر ہو، چاہے کے پی گورنمنٹ توڑنی ہو، چاہے اپنی پنجاب گورنمنٹ توڑنی ہو، استعفے دینے ہو. جو بھی پلیجز کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. اور جو بھی انہوں نے ان سیلاب کے اندر بھی جو کیے ہیں آپ کے سامنے جو پلیجز، نو کانفیڈنس بھی ہار گئے. پلیجز تو نہیں تھے، وہ کسی اور کا تھا. کسی اور کے پلیجز پہ آپ چلتے کیوں ہیں؟ اچھا دیکھیں میں چلنا ہے نہ چلنا وہ تو بعد پرویز علی کچھ کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کچھ کہہ رہے ہیں، وہ پتہ ان کے اپنے بہت سارے پلیجز تھے. تو ہم کیا کرتے، کس کی بات مانتے کس کی نہ مانتے. پر جو آج ہوا ہے یہ دیکھیں، یہ بڑا سیریس چارج شیٹ ہوا ہے آج، بڑا سیریس. عمران خان نے کہا، اب مانے یا نہ مانے، کہ نیب میرے انڈر نہیں تھی، جنرل باجوہ صاحب کے انڈر تھی. ٹھیک ہے جنرل، اور اس نے پھر اس کے بعد کنفیشن آیا جنرل باجوہ کا کہ شوکت ترین کے مسئلے میں مجھے کہا گیا نیب کے کیسز ختم کرو، ختم ہو گئے. اس کے بعد آج چارج شیٹ آئی اور آج اس کی گواہی آئی. کیا آئی؟ کسی کی خواہش پر احتساب کا عمل نہیں چل سکتا. دوسری بات، کوئی یہ نہ سمجھے، یہ بڑا سیریس ہے کاشف بھائی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن ہے. تیسری چیز، مجھے کہا گیا اداروں کی بات نہ سنیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں، یہ کون پرچار کرتا ہے، کون سرٹیفکیٹ دیتا ہے یو آر غدار اینڈ یو آر غدار ناٹ، اور تم محب وطن یو آر ناٹ؟ کون دیتا ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا. یہ اب میرا خیال ہے بیچارے ہمارے چینل اس کو آج دکھا بھی نہیں سکے. اگر ان کو یہ پہلے پتا چل گیا تھا. یہ آپ کو پتا ہے یہ لائیو نہیں چلی. کون سی؟ آج کی یہ پریس کانفرنس
یا پریس کانفرنس کیا لے جو آخری خطاب تھا. آخری خطاب تو کیمرے پہ تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو اپنے لوکل ورکرز کے ساتھ. جو پرانے جن سے کرتے تھے وہ کیا اپنے ورکر سے کرتے تھے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے چیئرمین نیب پہ. یو آر جرنلسٹ. اچھا اس پہ بحث نہیں کرتے, بٹ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جہاں خبر ہوتی ہے وہاں جرنلزم اور وہاں صحافی پہنچتا ہے اور وہ بریک کرتا ہے, اس میں خبر ہوتی ہے. اف دیر از ناٹ اے خبر, آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. نہیں, یہ دس پروگیٹو ہے ان کا کہ وہ میڈیا الاؤ کرنا چاہتے ہیں. میڈیا کا پروگیٹو ہے. نہیں میڈیا کا نہیں, ان کا. ہم تو پروگیٹو ہے جی, مہربانی ان کی. پر انہوں نے بڑی باتیں جو کی, یہ چارج شیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ چارج شیٹ ہے کہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کیسز بنانے کا. واٹ آئی فیل, یہ میرا اپنا یہ ہے, یہ استعفیٰ لیا گیا. اگر میں یہ بات نہ مانتا آج شام تک اگر یہ نیب کیسز جو توشہ خانہ والے عمران خان, فواد چودھری, شاہ محمود قریشی کو آج ہی سمنا کرا لیا جاتا, اٹ مینز اے پریشر. آج آپ کو پتا ہے نا کہ ادھر استعفے لیے جاتے ہیں, ورنہ ریزائن کر دیں, ورنہ ریزائن کر دیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف اٹس ا ویری انٹرسٹنگ وے آف پٹنگ اٹ. دوسری اٹ از ویری پاسبل. دیکھیں یہ پہلے بھی ہوا, آپ کے سامنے ہے 22, میں آپ کو 27 جولائی 2022 کو ایک بہت بڑا ری شفل ہوا. محمد طاہر رائے صاحب کو ہٹا دیا گیا FIA سے. According to well-placed sources, the federal cabinet which met itself with the Prime Minister and the Chair approved replacing DG FIA محمد طاہر رائے. اور اس میں کہتے کیا تھے کہ وہ بھی کیسز نہیں کر رہے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا FIA کے اندر کیسز ہونے لگے. It's a big charge sheet. چارج شیٹ ہے. راجہ صاحب, کیا صدر کا اختیار ہے؟ آپ میں ذرا دو میرے پاس آئینی ماہرین ہیں, آپ بھی ہیں, کھوسا صاحب, آپ سے شروع کرتا ہوں. کھوسا, صدر کا اختیار ہے الیکشن اناؤنس کرنے کا؟ دیکھیے تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے, مجھے آپ وقت دیجیے گا. جی اگر اجازت ہے پھر بریک کے بعد کر لیں تاکہ ایک ہی گو میں ہم یہ کنورسیشن کر لیں. ٹھیک, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. الیکشنز کی تاریخ کا صدر پاکستان اعلان کر چکے ہیں. 9 اپریل کی تاریخ ہے. سلمان راجہ صاحب, سب سے پہلے میری بڑی ایکسٹینسو بات چیت ہوتی ہے ظاہر تمام اداروں سے بھی جو آئینی ادارے ہیں جو ان کا کام ہے الیکشن کرانے کا, الیکشن کمیشن سے, دوسروں سے. جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جناب 57 یہ جو سیکشن 57 الیکشن ایکٹ کا, یہ تو کہتا ہے کہ صدر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں, لیکن آئین کا 108(5) آرٹیکل پڑھیں تو 105 گورنر کو اختیار دیتا ہے. آپ کے خیال میں کیا صدر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 57 ہے وہ قانون ہے نا, آج تک اس کو کسی عدالت نے کالعدم تو قرار نہیں دیا, پارلیمان نے اس کو منسوخ تو نہیں کیا. وہ آج قانون ہے, اس ملک کا قانون ہے, اس پہ عمل کرنا, اس کی اطاعت کرنا ہر ایک کا فرض ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ ہم آئین کو پڑھیں گے اور اس قانون کو نظر انداز کریں گے, انتہائی میں سمجھتا ہوں ایک مذموم رویہ ہے. قانون یہ کہہ رہا ہے کہ صدر یہ کر سکتے ہیں, وہ اسمبلیوں کے لیے تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہیں سے بات کو آگے بڑھانا ہوگا. اگر کسی کو اعتراض ہے وہ عدالت میں جائے, عدالت میں بحث کرے, کہے کہ یہ شک جو ہے آئین سے متصادم ہے, اور عدالت پھر فیصلہ کر دے گی. لیکن جب تک یہ قانون ہے, صدر مملکت نے اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا. الیکشن کمیشن کو انہوں نے مشاورت کے لیے بلایا, الیکشن کمیشن نے انکار کیا. یہ انکار میں سمجھتا ہوں بذات خود اس کی کوئی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. کیا مجال الیکشن کمیشن کی کہ صدر مملکت بلائیں اور وہ کہیں ہم نہیں آتے, جبکہ قانون میں لکھا ہے کہ ان سے مشاورت کریں گے. اب اگر وہ نہیں آئے تو اس کو مشاورت ہی سمجھا جائے گا, اس کا مطلب ہے ان کی کوئی رائے نہیں تھی, اور صدر مملکت نے آئین میں جو دی گئی ہے مدت اس کے مطابق ایک تاریخ کا تعین کر دیا. تو مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی. اب دوسرا جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت اپنے اعمال میں وزیر اعظم اور کابینہ کی جو ہدایت ہے, جو ان کی ایڈوائس ہے یا مشورہ ہے, اس کے پابند ہیں. لہٰذا سیکشن 57 کے حوالے سے بھی ان کو وزیر اعظم اور کابینہ سے ہدایت لینی چاہیے تھی. دیکھیں اس کا بھی جواب بالکل واضح ہے آئین میں ہی. جہاں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ آتا ہے وہاں جو صورت ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہے جس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو جاتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جو ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا, he shall cease to be the chief minister, he shall cease to be the prime minister. اب کیا اس شخص سے وہ مشورہ مانگے گا جو رہا ہی نہیں وزیر اعلیٰ یا جو رہا ہی نہیں وزیر اعظم؟ لہٰذا آئین یہ تصور کرتا ہے کہ تاریخ دینے کا جو عمل ہے گورنر کا یا صدر کا, اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ صورتحال بالکل ممکن ہے کہ وہ شخص وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم رہا ہی نہ ہو. اسی طرح 18ویں ترمیم سے پہلے آپ 58(2)B اور اس کے جو مترادف 112 میں شک تھی, آپ
اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے تھے یہ کہہ کے کہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. اس صورت میں بھی کیا آپ نے نکالے ہوئے وزیر اعلیٰ یا نکالے ہوئے وزیر اعظم کی ہدایت پر عمل کرنا تھا؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ تاریخ دینے کا جو عمل ہے اور جو اختیار ہے آئین میں وہ مشاورت کے تابع نہیں ہے، اور سیکشن 57 نے یہی کیا ہے. سیکشن 57 نے جب یہ کہا کہ صدر صرف کنسلٹیشن کریں گے، مشاورت کریں گے الیکشن کمیشن سے، تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ جو آئین کی روح تھی اس کے مطابق یہاں پہ صدر کو ایک اختیار دیا گیا ہے. اضافی چیز اس میں یہ ڈال دی گئی کہ وہ مشاورت کریں. اس پہ اعتراض کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ کیوں مشاورت کریں، لیکن یہ شاید اچھی بات ہے. تو صدر مملکت نے بالکل جو سیکشن 57 ہے اس کی روح کے مطابق عمل کیا ہے. کسی کو اگر سیکشن 57 پہ کوئی اعتراض ہے یا سیکشن 57 کی کوئی دوسری تعبیر کرنا مقصود ہے تو عدالت میں جائیں. کوئی شخص بھی نہ الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے نہ کسی وزارت میں بیٹھ کے یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، ہم ایکشن لیں گے، اور صدر کا جو عہدہ ہے اس کی تصدیق کرے. کہیں نہ کہیں ہمیں سنبھلنا ہوگا، کہیں نہ کہیں ہمیں اداروں اور عہدوں اور آئین کی تعظیم کرنا ہوگی. جو کل سے پرسوں سے ہو رہا ہے یہ ایک افسوسناک جو رویہ ہمارے ہاں اس وقت کار فرما ہے اس کا تسلسل ہے. ٹھیک، کھوسا صاحب، یور انٹرپریٹیشن کہ کس کا کام، کیا یہ آرٹیکل 57 یا سیکشن 57 کے تحت جو صدر نے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے یہ آئینی قانونی ہے یا نہیں؟ دیکھیں کاشف، ایک تو مجھے بہت عجیب لگا اور افسوس بھی ہوا کہ ڈیفنس منسٹر صاحب آن دا فلور آف دی ہاؤس فرما رہے ہیں، جن کا شاید الیکشن سے یا پتہ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صدر پاکستان نے ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یعنی آرٹیکل 6 کی اطلاق ہونا چاہیے اور ان کو وہ سزائیں ہوں گی جو آئین تجویز کرتا ہے، اور یہ تاریخ دینا ان کی اپنے فرائض منصبی سے متجاوز ہے اور آئین کی ایبروگیشن کے مترادف ہے. مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آئی ہے. اور ہمارے لا منسٹر صاحب، اگرچہ مجھے یہ ان کے استاد ہونے کا یہ پتہ نہیں کیا شرف کہوں یا وہ کہوں حاصل ہے، لیکن ہمارے آپ اس کو ندامت تو نہیں سمجھ رہے؟ وجہ ندامت تو نہیں نظر آ رہی آپ؟ اس وقت تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے بھی جس انداز سے اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے صدر صاحب پر یلغار کی اور چڑھ دوڑے، وہ غیر مناسب تھا. ریاستی آداب کے بھی غیر مناسب تھا. میں سمجھتا ہوں ریاست کا سربراہ ہونے کے ناطہ سے ان کی جو ہے تکریم اور تعظیم، بھلے آپ اختلاف کریں لیکن یہ طریقے نہیں ہوا کرتے ہیں. باقی رہا یہ دیکھیں کاشف، 57(2) کو اگر آپ 58 کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ ہی اس کی تعریف جو ہے اسمبلی کی، اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں کہیں صوبائی اسمبلی کا اس میں ذکر نہیں ہے. الیکشن کمیشن ایکٹ الیکشن ایکٹ 2017 میں کہیں صوبائی اسمبلیوں کا ذکر نہیں ہے. اسمبلی ہے، اور اسمبلی مینز انکلوڈز اسمبلی پروونشل اینڈ نیشنل اسمبلی. اور 57(2) میں بھی جب انہوں نے لکھا کہ جو ہے وہ ڈیٹ اور ڈیٹس اگر ادروائز صرف نیشنل اسمبلی کا ہوتا تو ڈیٹ ہی پر اتفاق کرتے. پھر لیجسلیچر نے ڈیٹس کا کیوں کہا، جس کا پلورالٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زائد اسمبلی کے الیکشنز بھی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب صوبائی اسمبلی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. اسمبلی کے بالکل شامل ہو سکتی ہے، نہیں ہے اس میں شامل. اچھا، اب اگر دیکھیں کہ گورنرز اگر اپنا فرائض منصبی ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا صدر نے حلف اٹھا رکھا ہے آئین کی پاسداری کا، اور ساری قوم نے آئین کا وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے دفعہ 5 میں، آرٹیکل 5 میں. اور آپ اگر دیکھیں تو ریاست کی تعریف آرٹیکل 7 میں جو شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو طاقت کا سرچشمہ عوام کہتے تھے، تو اس میں عوام ہی کو مقتدر کیا گیا ہے. ریاست عوام ہی ہے، عوام کے نمائندے اور اس سے مترشح ہونے والی حکومتیں، یہ ریاست ہے. اس میں نہ کوئی مقتدر حلقہ ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی اور اس میں ہے، اور اسی کی وفاداری لازم اور کی گئی ہے ساری آئین کی پاسداری اور ریاست کی وفاداری. اور اسی لیے جناح صاحب نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں تقریر کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو کہا تھا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، آپ ریاست کے ساتھ. سر لیکن اب یہ بتائیے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بتائیں سر، الیکشن کمیشن کیا اس کا کام ہے تاریخ دینا؟ ایک تو بات آپ نے کہہ دی کہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ دونوں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ بریفلی ہاں یا نہ میں جواب دیتا کہ میں اگلا سوال.
جی بالکل ایسا ہی ہے. صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے, سو یہ ان کا جو آرڈر ہے یہ آئینی قانونی آرڈر ہے سر. Absolutely, completely, I have no reservation, no doubt in my mind. کنسلٹیشن کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کے ساتھ, یہ بھی لکھا ہے 57 میں. Yes. کنسلٹیشن سے کیا مراد ہے, کیونکہ افتخار چودھری صاحب تو اس کو ڈیفائن کر چکے, میننگ فل کنسلٹیشن ہونا چاہیے. دیکھیں یہ دونوں کیسز میں, اور اتفاق سے میں ان میں موجود تھا جب ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کا کیس ہوا تھا, اس میں بھی, اور اس سے پہلے جج صاحب جو سندھ کے جج صاحب تھے, تو اس میں انہوں نے جو ججمنٹس دی, فیصلے, میننگ فل پرپوسو کنسلٹیشن ہونی چاہیے. اب دیکھیں کیا صدر پاکستان جب ایک چٹھی لکھی, انہوں نے الیکشن کمیشن نے جواب دینا گوارا نہ فرمایا. جب دوسرا خط لکھا گیا تو انہوں نے بڑا ڈیروگیٹری, بڑے تضحیک آمیز صدر صاحب کو کہا کہ یہ آپ کو نہیں لکھنا, اس طرح نہیں لکھنا چاہیے تھا, یہ ریاستی آداب میں نہیں ہوا کرتا ہے. اور تیسرا جب انہوں نے کہا کہ آئیے کنسلٹیشن کے لیے, انکار کر دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ تضحیک اور توہین صدارتی عہدے کی نہیں ہو سکتی ہے. میں تو حیران ہوں کہ کہتے ہیں ایبروگیشن یا ڈیفائنس کی ہے صدر نے. ارے بابا, ان کے جنہوں نے ڈیفائنس کی ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کس پہ آرٹیکل 6 اگر لگانا پڑ جائے آپ کو, اگر زبردستی بندوق رکھ کے کہیں گے آرٹیکل 6 لگائیں کسی پر کیونکہ الیکشنز نہیں ہو رہے, کس پہ لگائیں گے آپ؟ میرے خیال میں تو چیف الیکشن کمشنر اور گورننس پہ لگائیں. دیکھیں اول تو یہ ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, یہ تو ایک میں نے اسی لیے بندوق بھی لا لیا نا بیچ میں ساتھ میں. ہاں سر, مت لائیں ہر چیز پر ہم آرٹیکل 6 اور لگا دیتے ہیں. غداری کا فتویٰ مت دیں خدا را کسی پر بھی. آرٹیکل 254 بھی ہے, آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے کلعدم نہیں ہوتی ہے. سر آپ کے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, تو میں تو اسی لیے پوچھ رہا تھا آپ سے, میں کہا استاد کی کہنا ہے. اور سر میں آپ گورنر رہے ہیں, میں نے سارے ریجیکٹ کیے تھے, آرڈیننسز کے آئے تھے اور بلز ریجیکٹ کیے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور پھر وہ جو گورنر صاحب توثیق کرتے ہیں یا تشریح کرتے ہیں کہ جی میں نے تو ڈیزالو نہیں کیا. ارے بھائی, جب یہ آرٹیکل 112 میں کہہ دیا گیا کہ اگر 48 گھنٹے میں آپ نہیں کرتے تو اٹ از ڈیمڈ ٹو ہیو بین ڈیزالوڈ, اور ایک سیکشن آفیسر جو ہے وہ آرڈر کرے گا گورنر کے نام کا. گورنر کی ہی ہمیشہ نام کے تحت جو ہے وہ آرڈرز ہوتے ہیں, بھلے گورنر دستخط کرے یا نہ کرے. اٹ از ڈیمڈ, ڈیم کا مطلب ہے آپ ہی نے کیا ہے آرڈر. تو یہ کہنا کہ میں نے چونکہ آرڈر نہیں کیا اس لیے میں تاریخ نہیں دے سکتا, اس سے زیادہ مذہقہ خیز بہانہ نہیں ہو سکتا ہے. خدا را یہ بہانہ بازی بند کرو. ایک ہجانی کیفیت میں قوم کو ڈالا ہوا ہے آپ نے, ایک طرف کریں, عوام بلک رہی ہے, عوام کو 70 بلین ارب روپے کا ایک اور ان پر جو ہے سونامی پھینکا ہے. اب وہ یعنی اشیاء خوردنی سے بھی محروم ہو گئے. وہ آپ کی پارٹی بھی ہے نا سر اس میں ناپید. تو سر توجہ مبذول کروا کے آپ نے اس طرف کر دیا ہوا ہے, ساری توجہ جو ہے ان چیزوں میں ہے جو عوام سے متعلق. سر چلے, میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. سر مجھے آپ دونوں, راجہ صاحب کیا آپ کے خیال میں ذرا بریفلی مجھے بتائیں, 9 اپریل الیکشن کی ڈیٹ ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی آپ کی دانست میں؟ دیکھیں, صدر مملکت نے کہہ دیا, قانون موجود ہے, قانون کے تحت ایک حکم ہو گیا, لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست کے جو متعلقہ ادارے ہیں بشمول الیکشن کمیشن کے, وہ نہیں کرائیں گے اس دن الیکشن. اور یہ اب صورتحال متقاضی ہے کہ سپریم کورٹ یہاں دیکھے اس معاملے کو سو موٹو میں. 2 جج صاحبان پہلے یہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے استدعا کی ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس معاملے میں بالکل بنتا ہے سپریم کورٹ کا اب دخل دینا, کیونکہ ریاست ایک طرح سے مفلوج ہو گئی ہے. آئین کے خلاف حکومت نے میری نظر میں ایک یلغار کر دی ہے, اور الیکشن کمیشن اس میں ان کا اعلی کار ہے. ایسی صورت میں جب چیف الیکشن کمشنر آ کے اپنی بیچارگی کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے, مجھے سیکیورٹی نہیں مل رہی, مجھے آروز نہیں مل رہے, تو یہ ایک مذاقہ خیز صورتحال ہے. اور آئین کا آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ ہر ریاستی ادارہ الیکشن کمیشن کی معاونت کرے گا. الیکشن کرانا سب سے اہم عمل ہے ہمارے آئین کا. تمام آئینی نظام جو ہے وہ کھڑا ہوا الیکشن پہ ہے. الیکشن ہی جمہوریت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں, ہماری حکومت جمہوریت سے پھوٹتی ہے. یہ کہہ دینا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے, کوئی نامزد کیئر ٹیکر چلتے رہیں گے, یہ آئین کی نفی ہے, جمہوریت کی نفی ہے, ہمارے پارلیمانی نظام کی نفی ہے. اس سے اہم کوئی عمل نہیں ہے. آپ کے 90 بلین ہم نے ایم این ایز میں بانٹ دیے, ہم نے 100 بلین کہیں اور دے دیے, لیکن 10 12 14 بلین جو الیکشن کے لیے چاہیے جس سے جمہوریت آگے بڑھے گی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو
تو اس وقت بالکل یہ صورتحال ہے کہ ایک منصوبے کے تحت سارے رل گئے نے, اگر کہا جائے ممکن بنایا جا رہا ہے, سارے رل گئے نے. میری بات سنیں, وہ جو راجہ صاحب نے بات کی ادھر سے ہی آگے چل, یہ میں نے پہلی دفعہ سنا کہ سیکیورٹی مانگنے کا نہیں دینی, آر او مانگے نہیں دینے, پیسے مانگے نہیں دینے. اس کا مطلب کہ یہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے واقعی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کی وجہ سے انکار کر دیں, لیکن یہ لگتا نہیں ہے. لگتا ایسے ہے کہ سارے نے رل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے, تو پستول بندوق کے اندر جو گولی بھر رہے ہیں نا, وہ یہی بھر رہے ہیں کہ دیکھیں سر ہم کیا کریں, وہ تو ہمیں چیزیں دینے کو تیار نہیں. اصل چیز نہیں, جیسے آپ نے بھی کہا شروع میں کہ میں نے ان تمام آئینی اداروں سے پوچھا جو الیکشن کرانا صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور کوئی آئینی ادارے کا کوئی کام نہیں اس کے اندر. اور اسی طرح جو لیٹر لکھنا ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ کی انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ نے تو الیکشن کمیشن اس نے لگایا ہے گورنر کو, اس نے چیف منسٹر کو, اور چیف منسٹر از انڈر الیکشن کمیشن. اس وقت اگر جو پاور ہولڈ کرتا ہے وہ الیکشن کمشنر کرتا ہے. اگر ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں وہ بھی الیکشن کمشنر سے پوچھ کے کی جائیں گی. آج لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے, آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ روز مرہ کے کاموں کے لیے صرف یہ گورنمنٹ ہے, یہ آئینی فیصلے کرنے کے لیے گورنمنٹ نہیں ہے. اس پورے سسٹم میں 90 دن بعد پورا خلا آ جائے گا. 90 دن بعد یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, کوئی گورنمنٹ ہی نہیں ہوگی. سارے مل گئے, اب آگے ملے تو پہلے کیوں ہیں, اب تو اسی لیے تو سارے کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ جانا ہے. اصل بات یہ دیکھیں, الوی صاحب نے ریسٹرین شو کیا ہے. یہ کام یہ جس دن 7 جنوری کو یہ ہوا تھا یہ کر سکتے تھے. دیکھیں 105 کے نیچے ڈیزالو ہوتی ہے, 2 کام کرنے ہوتے ہیں گورنر صاحب نے, اپوائنٹ اے ڈیٹ, پہلے اپوائنٹ اے ڈیٹ اے, اور دوسرا اپوائنٹ اے کے. تو 105 کے تحت آپ انٹرم گورنمنٹ لگا رہے ہیں, پر 105 کے تحت آپ ڈیٹ نہیں دے رہے, تو آپ وائلیشن آف جو پہلے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے کہ میں نہیں کرتا, دوسرا جو کرنا تھا کانسٹیٹیوشن کی آپ نے ادھر, آپ کہہ دیں کہ ادھر ادھر ہو گئے, کانسٹیٹیوشن توڑ دیا, سمجھ آ گئی. یہ کام جب دونوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہے یا ایبروگیٹ کیا ہے یا سبورٹ کیا ہے, یہ کام اس وقت خلا پیدا ہوا ہے, اور تب پریزیڈنٹ صاحب بیچ میں آئے ہیں. پریزیڈنٹ اس وقت بیچ میں ہے, پہلے انہوں نے پوری ریسٹرین شو کی ہے, انہوں نے کہا جو کام جس کا ہے وہ کرے, پہلے انہی کا کام بنتا تھا. پر 105 کے تحت جب نہیں کیا, ریسٹرین شو کیا, اس کے بعد الوی صاحب نے ان کو بلایا 7 کو 17 کو, اور اس کے بعد جو ڈیٹ دی, یہ ڈیٹ بھی الوی صاحب نے خود نہیں دی, یہ ڈیٹ الیکشن کمشنر نے خط لکھا کہ 9 سے 13 اپریل تک آپ الیکشن کریں. دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ ایک صورتحال ہے اس وقت. صورتحال یہ ہے کہ گورنر کہتا ہے میں نے کیئر ٹیکر, میں نے کیونکہ اسمبلی تعلیل نہیں کی, میں نے ڈیٹ دینی نہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے کس آئین کے تحت, 105 کے تحت. ہاں, تو 105 میں پھر انٹرم گورنمنٹ کیسے لگا رہا ہے؟ ٹھیک, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں الیکشن کی. کے پی میں تو ہو جانے چاہیے, اگر میں آپ کی اس بات کو بھی مان لیتا ہوں, اس نے تو خود تعلیل کی ہے, پنجاب والے نے نہیں کی, کے پی والے نے تو کی ہے. اب مجھے گورنر نے, اب گورنر نے لیٹر لکھا کہ اب ووٹ آف کانفیڈنس لے, پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس لے اتنے ٹائم میں. انہوں نے نہیں لکھا, اور چیف سیکرٹری نے فارغ کر دیا پرویز الہی کو. تو آج کہاں ہے بیوروکریسی, آج کہاں ہے؟ آج گورنر سے زیادہ, گورنر سے کم ہوتا ہے صدر کے پاس کیا ہے؟ پارے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب رہے ہیں گورنر, صدر کے پاس آرٹیکل 45 ہے. اگر کل الیکشن کمشنر پہ آرٹیکل 6 یا کوئی بھی آرٹیکل لگتا ہے, اس کو پارڈن صرف صدر دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا. میرے پاس بالکل آخر میں وقت رہ گیا. کھوسہ صاحب اور راجہ صاحب بالکل 30 seconds ایچ, if you can respond to this. گورنر کہتا میں نے نہیں کرنا, الیکشن کمیشن کہتا میں نے کر ہی نہیں سکتا, پھر کون کرے گا؟ مطلب کیا الیکشن کمیشن کا واقعی یہ کام نہیں ہے کھوسہ صاحب کہ وہ ڈیٹ دے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن بہت کلیئر ہے کہ جی ہمارا تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ ہم نے ڈیٹ دینی. دیکھیں کاشف, الیکشن کمیشن کا ہی پلینری جورسڈکشن الیکشن کمیشن ہی کی ہے شفاف الیکشنز کروانا, اور الیکشن کمیشن کے سارے ادارے تابع ہیں. تاریخ دینا اس کا کام ہے کھوسہ صاحب. اصل سوال یہ کہ ججمنٹ آ گئی لاہور ہائی کورٹ کی. کاشف اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ, لاہور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی ہے. جی جی کھوسہ صاحب تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. میں آ گیا. دیکھیں وہ وفاق کا نمائندہ ہے گورنر جو ہے, 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ہے صوبائی خود مختاری ہے, یہ ایک ڈائیکوٹمی تھوڑا گرے ایریا ہے. لیکن الیکشن کھوسہ صاحب راجہ صاحب یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, کس کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیں کھوسہ صاحب کی آواز آ گئی. بالکل ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے اور 90 دن میں کرانا ہے. فرض کریں کوئی بھی تاریخ نہیں دیتا, گورنر تاریخ نہیں دیتا, صدر تاریخ نہیں دیتا, الیکشن کمیشن ایک اپنی تعبیر کرتا ہے جو کہ میری نظر میں غلط ہے. آئین کے آرٹیکل 218 میں تمام اختیارات
الیکشن کمیشن کو حاصل ہیں. لیکن یہ بھی ایک لمحے کے لیے ان کی ہم غلط تعبیر کو اگر مان لیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، تو آئین نے خود 90 دن مقرر کر دی ہیں. جو آخری دن ہوگا، جو 90th ڈے ہوگا، اس دن تو بہرحال الیکشن کرانا ہے. الیکشن کمیشن کو یہ اعلان کر دینا چاہیے کہ اگر کوئی اس سے پہلے کی تاریخ نہیں دیتا، گورنر یا صدر صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کی کوئی تاریخ دے دے، ورنہ جو 90 دن کا عرصہ ہے اس کے